अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बज़ूका टॉक्स। ईरान और अमेरिका की जंग को अब 100 दिन गुजर चुके हैं और मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप समझते किसी ने कुछ जीता इन 100 दिनों में, इन 100 दिनों की जंग में? क्या अमेरिका ने कुछ जीता? क्या ईरान ने कुछ जीता? क्या इज़राइल ने कुछ जीता? क्या मुस्लिम दुनिया ने कुछ जीता? वेल, अगर आप मेरी तरह सोच रहे हो तो इसका जवाब यही है कि किसी ने कुछ नहीं जीता। लेकिन हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स को जो अब तक सामने आए। इस जंग में अब तक 1000 से भी ज़्यादा ईरानी शहरी मारे गए, तकरीबन सिमिलर अमाउंट लबनानी शहरी मारे गए, कई गल्फ रेजिडेंट्स मारे गए, 13 अमरीकी फौजी मारे गए, दर्जनों इजरायली फौजी मारे गए। ये तो जानी नुकसान है। इसके अलावा तकरीबन $100 बिलियन का नुकसान हुआ अमेरिकन रेजिडेंट्स को और अमेरिकन इकोनॉमी को। पेट्रोल की कीमतों में तकरीबन 50% इजाफा हो गया। दुनिया भर के कई ममालिक ने अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स जो हैं वो रिलीज कर दिए कि अब ये नौबत आ गई है कि अमेरिका के पास सिर्फ 14% रिजर्व्स बचे हैं। इंटरसेप्टर्स का स्टॉक डिप्लीट हो गया, ईरान के मिसाइल्स का स्टॉक कम हो गया, कई ममालिक के आपस में ताल्लुकात खराब हो गए। $5 बिलियन का ईरान का जो ऑयल का रेवेन्यू है उसका नुकसान उसको उठाना पड़ा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो इस जंग से पहले खुली भी थी सबके लिए, वो बंद हो गई। इस जंग में ना ईरान का कोई फायदा हुआ, ना अमेरिका का कोई फायदा हुआ, और सिर्फ एक शख्स का ही फायदा हुआ है। वो शख्स तो आप सब जानते ही हैं कौन है। दोस्तों, इस वक्त MOU पे आहिस्ता आहिस्ता पेशरफ्त हो रही है, जो एक 60 दिन का MOU होगा। इसकी जो डिटेल्स हैं वो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग है। ईरान की तरफ से सुने तो ईरान की डिमांड्स नजर आती है, अमेरिका की तरफ से सुने तो अमेरिका की डिमांड्स आती है। इसकी डिटेल्स हमारे सामने तभी नजर आएंगी जब इस पर कोई सिग्नेचर होता है, कोई एग्रीमेंट होता है। फिलहाल तो ये बैक एंड फोर्थ ही चल रहा है, और अभी ताज़ा तरीन खबर ये थी कि फिर से पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी जो है वो तेहरान पहुंचे हुए थे कोई अमेरिका से मैसेज लेके, और ट्रंप ने पहली बार जो है कोई ऑनेस्ट स्टेटमेंट दी है जिसमें उसने कहा कि 50-50 चांस है कि एग्रीमेंट होता है या फेल होता है। इससे पहले हमेशा उसने यही कहा है कि एग्रीमेंट होने वाला है, ये वीकेंड हो जाएगा, बिल्कुल हम पहुंचने वाले डील पे। तो ये पिछले कुछ हफ्तों से इसकी ऐसी स्टेटमेंट रही है। इस बार इसने कुछ सही इंडिकेशन दिया है कि 50-50 चांस है। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि कैसे कुछ स्कर्मिशेस हो रही हैं, लेकिन फिर भी एक ऑल आउट वॉर जो है वो अभी ब्रेकआउट नहीं हुई। पिछले कई हफ्तों से ट्रंप यही कह रहा था कि ईरान का जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो हटाना है, वो रेड लाइन है, ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम गिव अप करना होगा, यूरेनियम देना होगा। और फिर इस हफ्ते में बीच में उसने कहा कि नहीं, ये एक सिर्फ एक पब्लिक रिलेशंस इशू है, इतना मसला नहीं है न्यूक्लियर का। फिर अगले ही दिन फिर से वो बात अपनी पुरानी बात पे आ गया कि नहीं, न्यूक्लियर इशू जो है। तो ये क्या बात है? जैसे कि हमने पहले भी इस पे बात की थी कि अमेरिका का असल मसला ईरान का न्यूक्लियर यूरेनियम स्टॉक पाइल नहीं है। ये बस एक ऐसी इशू बीच में लेके आए। हमें तो पता है कि शुरू में जंग क्यों हुई थी, रजीम चेंज के लिए हुई थी, फिर एक तरह से थ्रेट जो है वो ख़त्म करने के लिए, उनको उनकी इकोनॉमी डिस्टर्ब करने के लिए, गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए, एक सिविल वॉर टाइप स्टार्ट करने के लिए। ये तो मेन इशू था। न्यूक्लियर तो इशू नहीं था। और अब ये इस चीज़ को लाया जा रहा है इस एग्रीमेंट में, तो हम देखेंगे क्या इसका बनता है। पिछले वीडियो में तो हमने ये बात कर ली थी कि ईरान के इंटरेस्ट में नहीं है कि सीज फायर ज़्यादा लंबी चले, वो उसकी पोजीशन और वीक होती है। तो हमने देखा है कि कैसे थोड़ी बहुत फायरिंग वगैरह हो रही है, जो फिर वापस अटेंशन उस चीज़ पे ले आती है कि इस चीज़ को रिजॉल्व करना चाहिए, जो कि ईरान की स्ट्रैटेजी है। और ईरान के मिसाइल स्टॉक पाइल्स भी काफ़ी कम है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब किसी के पास लिमिटेड एमुनेशन हो तो वो बहुत ही सोच समझ के स्ट्राइक करेगा, और वो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। तो ईरान की अभी ये पोजीशन है जो ईरान को भी एक ख़तरनाक एक्टर जो है वो बना देता है इस कॉन्फ्लिक्ट में। और अमेरिका ये जानता ही है, इसलिए आपने देखा है कि जो भी थोड़ी बहुत स्कर्मिश हुई है कभी भी एस्केलेशन में कन्वर्ट नहीं हुई, क्योंकि आगे नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। इस हफ्ते US कांग्रेस की तरफ से भी एक डेवलपमेंट है जो हमने पिछले कुछ 2-3 एपिसोड पहले अपने बात की थी, वॉर पावर रेजोल्यूशन के बारे में, जिसमें कांग्रेस के पास ये इख्तियार है कि वो इस जंग को रोक दे, क्योंकि 100 दिन का टाइम था जिसमें ट्रंप को इजाज़त थी कि वो कोई एक्शन ले सकता है विदाउट कांग्रेस अप्रूवल। फिर उसके बाद कांग्रेस को अप्रूवल देनी पड़ती है कि जंग जारी रखनी है या नहीं। तो उस पर वोट हुआ वहाँ पे कांग्रेस में, और ये वोट जो है वो पास हो गया।
جنگ کو روکنے کے حق میں، جس میں ڈیموکریٹس تو اس جنگ کے خلاف ہی تھے، لیکن ٹرمپ کی اپنی ریپبلکن پارٹی سے 4 ریپبلکنس نے بھی ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا. تو ٹرمپ نے تو ان کو برا بھلا کہا، ڈیموکریٹ کو کہا، اور ان 4 ریپبلکنس کو بھی برا بھلا کہا. لیکن یہ ایک سگنل دیتا ہے کہ اس کی اپنی ووٹر بیس جو ہے وہ اس جنگ سے خوش نہیں ہے، اور وہ کافی پریشر میں ہے کوئی اس جنگ بندی کی طرف لانے میں اور کوئی پازیٹیو رزلٹ لانے میں اپنے امیج میں، کیونکہ ان کا مڈ ٹرم الیکشن ہونے والا ہے، اور یہ کافی سگنیفیکنٹ پوائنٹ ہوگا جو آگے کی ریزلٹس کو بھی ڈیسائیڈ کرے گا، اور مطلب کتنی پاور وہ ہولڈ کرتے ہیں امریکن پارلیمنٹ میں، یہ اس سب کو ڈیسائیڈ کرے گا. یہ ووٹ کے پاس ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ریزولوشن پاس ہو جائے گا، کیونکہ ایون دو سینٹ سے بھی اگر پاس ہو گیا تو ٹرمپ کے پاس پاور ہے ویٹو کرنے کی. لیکن یہ ایک میسج ہے ٹرمپ کو، کلیئر میسج کہ یہ جنگ جو ہے یہ پاپولر نہیں ہے. اس ہفتے امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کی بھی سنوائی ہوئی امریکن کانگریس کے سامنے، جو کہ 4 گھنٹے لمبی چلی. اس میں کافی منہ ماری ہوئی، کانگریس میں کافی غصہ تھے، کافی سخت سوالات پوچھے. یہ سوال بھی کیا کہ ٹرمپ جو ہے وہ میٹنگز کے دوران سو کیوں رہے ہوتے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیسی یہ بات چیت رہی ہوگی. اس میں کچھ چیزیں ہمیں پتہ چلی کہ ایران نے جو ہے وہ ایگری کر لیا ہے کہ وہ تھوڑا بہت نیگوشیٹ کریں گے نیوکلیئر پروگرام میں، تھوڑے سے کچھ کنڈیشنز ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اور نیگوشیشن پروسیس میں جو ہے وہ ان کے نیو سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ وہ بھی انوالوڈ ہے. وہ سامنے تو نہیں آتے، لیکن ان تک جو ہے پیغام کی رسائی ہو جاتی ہے بہت ہی سیکرٹ طریقے سے، تاکہ ان کی لوکیشن کا پتہ نہ چل سکے، اور پھر وہاں سے اپروول آتی ہے. تو اس طرح سے یہ پروسیس چل رہا ہے. دوستوں، اب بات کرتے ہیں حال ہی میں ہونے والے کلیشز کے بارے میں، جو اسٹرائکس ایران اور امریکہ کے بیچ میں ہوئی. تو جیسے کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا، اس وقت بالکل فریش تھا. یہ 3 جون کو کچھ شپس جو ہے کمرشل شپس جو ہیں وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے گزر رہے تھے بغیر ایرانی اجازت کے. تو ایران نے ڈرونز فائر کیے شپس پہ، ان میں سے ایک کو نقصان بھی ہوا میرے خیال سے. اور اس کے جواب میں پھر امریکہ نے ایران کے جزیروں پہ حملہ کیا، جس کے پھر جواب میں ایران نے میزائلز مار دیے کویت اور بحرین پہ. اس میں سے ایک سگنیفیکنٹ حملہ جو تھا وہ اس کی ڈیٹیلز بعد میں آئی، جو کویت کے ایئرپورٹ پہ ہوا. یہ کافی ایک سیریس موو ہے کہ کمرشل جو ہے یہ انفراسٹرکچر کو، ایک سویلین انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کیا گیا. ایک سیدھا ڈوم میں مارا گیا، جو یہ ملٹری ٹارگٹ نہیں تھا، اور اس میں ایک انڈین شخص کی ہلاکت ہوئی اور تقریباً 60 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے، کہ کافی بڑا انسیڈنٹ تھا یہ. اور یہ ایران کا یہ کرنا یہ دکھاتا ہے کہ ایک میسج دے رہا ہے ایران کہ آپ اگر ہمارے ایئر ڈیفنسز کو اٹیک کریں گے، مطلب امریکہ اگر اٹیک کرے گا تو ایران جو ہے یہ بڑے بڑے سویلین ٹارگٹس کو بھی ٹارگٹ کرے گا. اس میں آپ کویت کی سچویشن سمجھیں کہ کویت تو بالکل ہیلپ لیس ہے، وہ جہاں بھی کوئی کارروائی نہیں کر سکتا. اس کی انفراسٹرکچر، ان کا یہ ٹرمینل 1 ابھی انہوں نے رینوویٹ کیا تھا، ابھی نیا نیا بنا تھا، اور یہ تباہی ایک بہت ہی بڑا لاس ہے ان کے لیے. کہا جا رہا ہے کہ بندر عباس ایئرپورٹ پہ امریکہ نے حملہ کیا تھا، جس کے جواب میں یہ کیا ہے. اور اس میں پھر بعد میں بھی دوبارہ سے 6 جون کو ہی کل دوبارہ سے پھر سے کچھ کمرشل شپس گزر رہے تھے، اور پھر وہی سچویشن ہوئی کہ امریکہ نے مطلب ڈرونز جو ہے ان کو انٹرسپٹ کیا، پھر امریکہ نے پھر جزیروں پہ حملہ کیا، پھر ایران نے کویت اور بحرین پہ حملہ کیا. اس کے علاوہ ایک عمانی پورٹ پہ بھی حملہ کیا، جو کہ بہت انیوژل تھا. ان سب میں ایک عجیب بات ہے کہ سمجھ تو آتا ہے کہ سعودی عرب پہ نہیں حملہ کیا اور قطر پہ نہیں حملہ کیا، لیکن ایران نے متحدہ عرب امارات کو بھی بخش دیا. تو یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیوں، حالانکہ یو اے کے جو ہے اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. ابھی یہ خبر آئی تھی کہ آئرن ڈوم بھی سپلائی کیا تھا اسرائیل نے یو اے کو، اور پھر نیتنیاہو کا کوئی سیکرٹ وزٹ بھی ہوا تھا. تو اس سب کے باوجود کیوں نہیں حملہ کیا؟ اس کا جواب جو ہے وہ ایک ہی سمجھ میں آتا ہے. دیکھیں دوستو، یہ جنگ سے پہلے ایران کی اکانومی بہت اچھے حالات میں نہیں تھی. ان کے اوپر اتنے سینکشنز تھے اور بہت ان کا نقصان ہو رہا تھا. اس دوران ان کو جو ایک لائف لائن ملی ہوئی تھی وہ دبئی کے تھرو تھی، دبئی کے گرے مارکیٹ ٹریڈ. جو بھی ان کو اکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے، ریپلیس کرنا ہوتا ہے، کافی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، کافی جو ہے وہ سپلائر سینکشنز کو فالو کرتے ہیں.
تو وہ تھرڈ پارٹی کے تھرو UAE کے تھرو جو ہے یہ سامان ایران کو پہنچاتے. تو ایران جو ہے وہ اپنا تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا UAE کے ساتھ. اور یہ بھی ایک طرح سے ان کو میسج دیا جائے کہ اگر آپ زیادہ انوالو نہیں ہوتے یا ہم یہ اگر پیس ڈیل ہو جاتی ہے جو کہ بالکل ہونے والی ایک MOU سائن ہونے والا ہے, تو پھر وہ چاہتا ہے کہ UAE کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں. وہ ان تعلقات پہ لات نہیں مارنا چاہتا. اور یہ ایک طرح کا سگنل ہے, کلیئر سگنل ہے کہ جہاں پہ بیس ہے اس نیوی کا بحرین, اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بحرین سے کوئی ایران کا لینا دینا نہیں ہے. کویت بھی ایک چھوٹا سا ملک ہے بالکل قریب ہے ایران کے, وہاں پہ بیس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ان دونوں سے ان کے تعلقات خراب کرنے سے ایران کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. ایک چھوٹی ڈیولپمنٹ یہ بھی تھی کہ لبنان کی حکومت اور اسرائیلی حکومت کے بیچ میں سیز فائر طے ہو گئی تھی. اور یہ بڑی عجیب سی سیز فائر ہے کہ اس اس کا اس کا مین جو ڈیٹیلز تھی وہ یہ تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ سدرن لبنان میں جو ہے وہ وہیں پہ بس لیتانی ریور کے ساتھ میں وہ وہاں پھر سکتا ہے, بس وہاں ٹھیک ہے, لیکن وہ اس کو کراس نہیں کر سکتا. اور وہ کوئی اس کے نارتھ میں کوئی فائرنگ نہیں کریں گے, اور نہ ہی جو ہے وہ لبنان کی طرف سے کوئی فائر جو ہے وہ اسرائیل کے نارتھ سائڈ پہ آئے گا. لیکن اس ایگریمنٹ کا جو مین اسٹیک ہولڈر ہے جو حزب اللہ ہے, اس سے تو کوئی بات چیت ہوئی نہیں. اور حزب اللہ نے تو بالکل ہی اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا, کیونکہ ان کے سامنے اس چیز کی سینس نہیں بنتی کہ اسرائیل جو ہے وہ صدر لبنان کے اندر ہے, اور پھر سیز فائر کیسے ہو سکتی ہے. سیز فائر تو تبھی ہو سکتی ہے کہ جب اسرائیل وہاں سے ودرا کرے گا. تو حزب اللہ نے اس کو ایگری نہیں کیا. جو لیبنیز حکومت ہے وہ اینٹی حزب اللہ ہے, وہ اس کو ڈسارم کرنا چاہتی ہے, کیونکہ لبنان کے اندر بھی کافی فیکشنز ہیں. اور یہ ایک اس پہ تو بالکل ایک سیپریٹ ویڈیو بنائی جا سکتی ہے کہ لبنان کی ہسٹری میں کیا ہوا ہے, کیا سول وار ہوئی ہے, اور کافی کمپلیکیٹڈ سینیریو ہے وہاں پہ, بہت سارے گروپس ہیں, بہت سارے فیکشنز ہیں وہاں پہ. دوستو اب ایسٹرن یورپ کی طرف چلتے ہیں. وہاں کی یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ اس بار یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی نے ایک اوپن لیٹر لکھا رشیا کے پریزیڈنٹ پوٹن کو. یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ 2022 کے رشین انویژن کے بعد پہلی بار ایسا اوپن لیٹر زیلنسکی نے لکھا ہے. اس میں اس نے کہا کہ پوٹن کو ڈائریکٹلی ایڈریس کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ہم کوئی نیوٹرل کنٹری میں ملتے ہیں اور سیز فائر پہ بات کرتے ہیں, اس کانفلکٹ کو ختم کرتے ہیں. ایک سیز فائر جو US کے انڈر مانیٹر ہوگا, اور پرزنر سواپ کر لیں گے ہم لوگ, یہ ساری ہاسٹیلیٹیز کو جو ہے بند کر لیتے ہیں. تو اس لیٹر میں صرف اتنا نہیں تھا, کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ بھی کیا گیا تھا. یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ مئی کے مہینے میں ہی رشین فوجی کی 30,000 ہلاکت ہوئی ہے, 30,000. اور یہ بھی اس نے الزام لگایا پوٹن پہ کہ پوٹن نے کی اپنی ذاتی خواہش تھی یہ جنگ, نہ کہ رشین عوام کی خواہش. اور رشین عوام جو ہے وہ اس جنگ سے بالکل ٹائرڈ ہے, ایگزاسٹڈ ہے. رشین فوجی ایگزاسٹڈ ہے, نہیں لڑنا چاہتے. اور اس کے جواب میں پھر پوٹن نے سینٹ پیٹرسبرگ میں ایک انٹرنیشنل اکنامک فورم چل رہا تھا, پوٹن نے بس یہ کہا کہ یہ لیٹر جو ہے زیلنسکی کی طرف سے یہ کافی روٹ تھا. اور اس نے کہا کہ ہم اپنے فوجیوں کو, اپنے بھائیوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی سپورٹ جاری رکھیں گے, اور اس لیٹر کو بالکل ہی ڈسکارڈ کر دیا ہے. اور بیسکلی کوئی میٹنگ نہیں چاہتا پوٹن. تو ایسا کیوں ہے کہ زیلنسکی نے اب جا کے لیٹر لکھا اور پوٹن نے فوراً اس کو رد کیوں کر دیا؟ اس کی وجہ سامنے یہی ہے کہ یہ ایران کی جو جنگ ہے اس میں US کا سارا دھیان اس طرف چلا گیا ہے, اور یوکرین کی طرف سے دھیان ہٹ گیا ہے US کا, جو کہ زیلنسکی کو بہت زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ اس سے جو ہے نقصان ہو رہا ہے. رشیا کو جو ہے گینز آہستہ آہستہ مل رہے ہیں, اور پوٹن نے یہی ڈیمانڈ واپس رکھی ہے کہ اگر کوئی پیس ہوگا تو اسی ٹرمز میں ہوگا جو اس کی ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی الاسکا میں, اور اس نے یہ سامنے ڈیمانڈ رکھی تھی کہ اب تک جو رشیا نے گینز کی ہے, زمین جو فتح کی ہے, وہ رشیا میں ہی چلی جائے گی اور یوکرین کے ہاتھ سے نکل جائے گی. یہ اس کی ڈیمانڈ ہے, اور یہ یوکرین کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن ابھی جو ہے پلڑا جو ہے زیادہ رشیا کا بھاری ہو رہا ہے. اب دوستو چلتے ہیں ایسٹ ایشیا کی طرف. ابھی اچانک سے 5 جون کو یہ اناؤنس کیا گیا کہ چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہے شی جن پنگ, وہ 8 جون کو ہی نارتھ کوریا وزٹ کریں گے. اور نارتھ کوریا نے ابھی ہی 4 جون کو
ایک نیو فیسلٹی کھولی ہے، نیوکلیئر فیول پروڈکشن فیسلٹی. تو اس کے بعد ہی یہ چائنا کا وزٹ ایک دم سے ابھی کافی ایک سگنل دیتا ہے پیونگ یانگ جانے جو جا رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ ابھی ٹرمپ جو ہے وہ ابھی آیا تھا 14 مئی کو چائنا، جس میں اس نے کچھ خاص حاصل نہیں کیا. پھر اس کے بعد پوٹن نے وزٹ کیا 18-19 مئی کو، اور ان کی آپس میں رشیا اور چائنا کی کوآرڈینیشن ہوئی کافی. اور اب یہ چائنا جو ہے کہ شی جن پنگ پیونگ یانگ جا رہا ہے کم جونگ مون سے ملنے. یہ سگنل یہ دے رہا ہے کہ آپس میں کوآرڈینیشن چل رہی ہے اور بہت ہی سکسیشن میں چل رہی ہے. اور چائنا یہ سگنل دے رہا ہے کہ وہ ایک نیوکلیئر نارتھ کوریا کو ایکسیپٹ کرتا ہے. ہسٹری میں انہوں نے ہمیشہ سے اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا کہ نارتھ کوریا جو ہے وہ نیوکلیئر ویپن جو ہے وہ آبٹین کر سکتا ہے. چائنا نے پبلکلی اس کے خلاف بولا ہے پہلے، لیکن اب ان کا اسٹینس چینج ہو گیا. اب وہ نارتھ کوریا کو فلی سپورٹ کرتا ہے کیونکہ اس نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ امریکہ کے لیے جو ڈسٹریکشن ہے وہ اچھی چیز ہے. اگر وہ نارتھ کوریا کو سپورٹ کرتا ہے نیوکلیئر بننے میں، امریکہ کا دھیان ادھر بھی رہتا ہے، پھر امریکہ کا دھیان ایران کی طرف بھی رہتا ہے، پھر امریکہ کا دھیان جو ہے وہ رشیا کی طرف بھی رہتا ہے. تو یہ ڈیوائڈیڈ اٹینشن جو ہے یہ چائنا کے فیور میں کام کرتی ہے. اسی وجہ سے پوٹن نے یہ میٹنگ بھی رد کر دی زیلنسکی کے ساتھ کہ کوئی پیس جو ہے وہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. امریکہ کا دھیان بٹا ہوا ہے اور چائنا کے ساتھ کوآرڈینیشن چل رہی ہے. رشیا جو ہے وہ ہائر آئل پرائسز سے جو ہے وہ اچھی خاصی کمائی کر رہا ہے، تو ان کے انٹرسٹ میں چل رہا ہے، تو کیوں نہ ایسا چلتا رہے. دوستوں کوئی کچھ بھی کہے، لیکن فیکٹ یہی ہے کہ جو ممالک ہے جن کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے ان کو کوئی انویڈ نہیں کرتا. نارتھ کوریا ایک ایسا ایگزامپل ہے جس نے پبلکلی جو ہے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کے پاس نیوکلیئر ویپنس ہیں اور ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. اور ہمارے پاس 2 ایگزامپلس ہیں جو آبٹین کرنے والے تھے یا پھر ان کے پاس ہوتا تھا نیوکلیئر، اور اب وہ کس سچویشن میں. تو پہلی ایگزامپل آپ یوکرین کی دیکھ لیں. یوکرین کے پاس نیوکلیئر یورینیم تھا اور کیپیبلٹی تھی پورا نیوکلیئر پاور بننے کی. جب سوویت یونین جو ہے وہ ٹوٹا تھا 1991 میں، تو اس وقت سب سے زیادہ جو یہ نیوکلیئر پلانٹس اور فیسلٹیز جو تھیں وہ یوکرین میں ہوتی تھی. اور یوکرین نے اپنا نیوکلیئر پروگرام گیو اپ کر دیا تھا ان ریٹرن فار پروٹیکشن فرام یو ایس. اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پروٹیکشن نے ان کے لیے کیا کام کیا ہے اور ابھی وہ کس حالت میں ہے. دوسری طرف ایران جو ہے وہ پرسیو کر رہا تھا نیوکلیئر پروگرام اور اس کو اجازت نہیں ملی، مشکلات پیش آئی اس کو یہ اچیو کرنے میں، اور ابھی یہ اس کے اوپر حملہ ہو گیا. اور اگر وہ نیوکلیئر پاور ہوتا تو کیا ابھی حالات کچھ اور ہوتے. اس وقت جو ہے نارتھ کوریا بالکل اطمینان سے بیٹھا ہوگا، اور ساؤتھ کوریا جو ہے وہ پریشانی میں ہے کیونکہ امریکہ کا دھیان بھٹ گیا ہے. اور ایون پیٹریٹ جو میزائلز ہیں وہ ساؤتھ کوریا سے ری لوکیٹ کر کے میڈل ایسٹ لے گئے تھے. تو ساؤتھ کوریا جو ایک کافی اچھی پوزیشن میں تھا 10 سال پہلے ہی، اور یہ بھی ایک الگ اس میں ویڈیو بنائی جا سکتی ہے کہ کیسے وہ ایک پیس اچیو کرنے والے تھے نارتھ کوریا کے ساتھ اپنے ٹرمز پہ، لیکن وہ آگے خود نہیں گئے اور اب وہ اس چیز کو ریگریٹ کر رہے ہوں گے کیونکہ ابھی جو حالات بنے وہ بالکل ہی ڈفرینٹ. اس کے علاوہ دوستوں انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی کے ڈائریکٹر نے بھی یہ کنفرم کیا ہے کہ امریکہ اور ایران جو ہے وہ ایک نیوکلیئر فریم ورک پہ بات چیت کر رہے ہیں. یہ ایک نیوٹرل ادارہ ہے جو بہت ہی کم بیان دیتا ہے، تو ان کی بات پہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ نیوکلیئر پہ بات چیت چل رہی ہے. دوستوں ابھی جس سچویشن میں یہ دونوں ممالک ہیں، یہ میرے خیال سے ایم او یو کے فائنل سٹیجز پہ بات کر رہے ہیں، کچھ فائنل پوائنٹس پہ بات کر رہے ہیں، اور جلد ہی ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا کیونکہ اسکیلیشن کو روکا جا رہا ہے. جو بھی اسٹرائکس ہو رہی ہے وہ کوئی بڑی جنگ میں تبدیل نہیں ہو رہی. اسرائیل کو بھی روکا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے. تو یہ ظاہر ہے کہ وہ ایک پیس ڈیل کی طرف جانا چاہتے ہیں. سوال بس یہ ہے کہ یہ کب ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے، کب اس کی ڈیٹیلز فائنلائز ہوتی ہے، اور کیا ڈیٹیلز ہوں گی اس کی، اور 60 دن کا پیریڈ کیا ہے. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 60 دن کا ٹائم امریکہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ایران جو ہے اپنی اسٹاک پرائز جو ہے اس کو ریڈیوس کرے یورینیم کی ان 60 دنوں میں، اور ایران چاہ رہا ہے کہ اس کو 90 دن کا جو ہے ٹائم ملے. تو یہ سب ہمارے سامنے جلد ہی آ جائے گا میرے خیال سے. جیسے ہم پچھلے ہفتوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ جنگ ہوگی یا امن ہوگا، ابھی جو نشانات ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ زیادہ امن کی طرف جا رہے ہیں. پھر ملیں گے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے.
اللہ حافظ.